फज़ाइल मोहम्मद व आले मोहम्मद बयान फरमाएंगे बावाज़ बुलंद सलावत। थोड़े थोड़े आगे आ जाओ, करीब करीब आ जाओ, आ जाओ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्ल वलिय्यकल हुज्जत इब्नुल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाइही फ़ी हाज़िहि साअत व फ़ी कुल्लि साअत मिन साअतिल लैल वन नहार वलिय्यम व हाफ़िज़म व कायदम व नासिरम व दलीलम व आइना हत्ता तुस्किनहू अर्ज़क तवन व तुमत्तिअहू फ़ीहा तवीला या रब्ब मुहम्मद व आले मुहम्मद व आवाज़ बुलंद सलावत। इसमें शक ही नहीं कि मजलिस जन्नत है और मोमिन का हक है वो जन्नत में जहाँ चाहे बैठे। लेकिन तस्वीर का दूसरा रुख ये है कि ऐसे बिखरे बिखरे फूल गुलशन आले मोहम्मद में अच्छे नहीं लगते। मेरे पास एक ही तरीका है, अगर आवाज़ कानों से टकरा जाए तो जो बंदा नज़र अल्लाह न्याज़ हुसैन का मतलब समझता है वो उठे और थोड़ा थोड़ा मिंबर के करीब आ जाए, ताकि मजलिस का एक बाकायदा माहौल बन जाए। बहुत शुक्रिया। दरूद पढ़ ले मिल के बावाज़ बुलंद। नारे तकबीर। बड़ा बुलंद और मुक़द्दस नाम है यकसुबान आवाज़ तो नारे तकबीर, सुबहान अल्लाह। नारे रिसालत, माशाअल्लाह, नारे रिसालत। दोनों हाथ बुलंद करके कुल्ले ईमान नारे हैदरी, फिर भी कुल्ले कुरान नारे हैदरी। हुसैनियत, यजीदियत, आले मोहम्मद के हर दुश्मन पर लानत। एक सलवात ऐसी पढ़ लें कि सैयदा मज़ीद राज़ी हो जाए। अल्लाह सल्ले अला। इजाज़त है जी, नौकरी शुरू करें। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन व लअनल्लाहु अला आदाइहिम मिन यौम अदावतिहिम इला यौमिद्दीन बेशुमार। ख़ानदाने सैयदा पे बुलंद से बुलंद तर सलावत। दुआ है मेरे इन अज़ीम मोहसिनीन बानियान की ये पुरखुलूस बिछाई हुई सफ़े अज़ा करीमा या आले मोहम्मद अपनी बारगाह हमें कबूल व मंजूर फरमाए। जितने सामईन इस सफ़े अज़ा पे मौजूद हैं या जो मज़ीद आने का इरादा रखते हैं या जो किसी मजबूरी से आके वापस आ चुके हैं, सैयदा कलाल कदम कदम पे अजर अज़ीम अता फरमाए। एक मखसूस दुआ का हुक्म है। शरीफ साहब मौला के अज़ादार थे, वो दुनिया से पर्दा कर गए हैं। मौला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। जितनी दुआएं सकीर के ज़िम्मे हैं सब तेरी बारगाह में पेश करता हूँ, शर्फ़ कबूलियत अता फरमा। सलवात इतनी बुलंद पढ़ लें कि मजलिस मज़ीद रश्क जन्नत हो जाए। अल्लाह बिठाएं बिठाएं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला। चूँकि सैयदा कौनैन के नाम नामी से मंसूब है आज की मजलिस, तो मैं कोशिश करूँगा कि मेरे अल्फाज का किबला व महवर दहलीज़ सैयदा से उड़ने वाली मट्टी के वो ज़र्रे हों कि जिनसे तयम्मुम करके चलने वाली हवा से कायनात को सांस लेने की इजाज़त अता होती है। बहुत शुक्रिया। शर्मा के नहीं बोलना, ज़िक्र में बोलना इबादत है। शाह जी दुआ चाहिए आपसे। जुमला मैं
راحت بھائی پہلا کہنے جا رہا ہوں، میرے حصے کی مجلس اسی ایک فکرے میں شاہ جی بند ہے، آگے میں نے آپ کی مودت کے سہارے جانا ہے، اگر کہو تو اسی ایک فکرے پہ، چونکہ میرے دل کی تسکین ہو جائے گی، مجھے پتہ ہے داد بھی اچھی مل جائے گی، دعا بھی اچھی مل جائے گی، فضائل کا زینہ بھی مکمل ہو جائے گا۔ فکرہ یہ اتنا بڑا ہے، ساری زندگی سجدے میں پڑا رہوں تو خیرات کا حق نہیں ادا ہو سکتا۔ کون سیدۃ النساء، کسے کہتے ہیں حجت اللہ علی المعصومین؟ نہیں بولے تو اگلا جملہ بلوا لے گا، کسے کہتے ہیں حقدار تعظیم رسول خدا؟ بھائی کیا بات ہے، ساحر بھائی دعا فرمائیے گا، جو ہاتھ اٹھائے اللہ کرے کسی دروازے کا محتاج نہ ہو۔ میرے لیے مجلس ہوتی ہے، چاہے ایک بندہ ہو چاہے ہزاروں کا مجمع ہو، چونکہ مجلس جن کی ہے وہ ضرور مجلس میں ہوتے ہیں۔ اگر سید سجاد کی نگاہ مجھ پر پڑ گئی تو پھر میری مجلس قبول بھی ہے اور یقیناً باعث نجات بھی ہے۔ سیدہ آپ کو حصار ولایت علی میں رکھے۔ کسے کہتے ہیں ام الحسنین؟ فکرہ میں آسمان سے آگے کا کہنے جا رہا ہوں، جو بندہ چپ کر گیا سمجھوں گا توجہ نہیں فرمائی، یا مجلس میں آ کے بھی نہیں آیا، یا اندر سے عقیدہ ساتھ ہی نہیں دے رہا، تیسری وجہ ہی نہیں تو میرے ساتھ نہ بول۔ میں کہہ رہا ہوں 1.25 لاکھ نبیوں کے سلطان پر، جس کے لیے جھکنا واجب اسے اللہ کہتے ہیں، جس کے لیے اٹھنا واجب اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ بھائی کیا بات ہے، بہت شکریہ سر، بہت مہربانی، یا اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ علی مولا، علی مولا، حیدری، اللہ آپ کو اسی نعرے کی چھاؤں تلے رکھے۔ داد آپ نے بڑی کمال دی ہے، بڑی فٹ دی ہے، لیکن نعرہ آپ نے یک زبان نہیں لگایا۔ آئیے یا علی، میں ایک مثال سے بات واضح کر دوں تاکہ بچے بھی اپنے حصے کا تبرک لے جائیں۔ دیکھو علی کا نام بلند آواز سے لینا چاہیے، بازو کھڑے کر کے لینا چاہیے، گج وج کے لینا چاہیے۔ ادھر والے بزرگواروں سے دعا مل جائے تو مجلس اور خوبصورت ہو جائے گی۔ سینہ چوڑا کر کے لینا چاہیے۔ میں مثال سے بھائی جان بات واضح کیا کرتا ہوں۔ دیکھو میں کھڑا ہوں نا ممبر پہ، میرا نام ہے ظہیر، ہو سکتا ہے اس عزت والے ماحول میں کوئی میرا ہم نام بیٹھا ہو، اس کا نام بھی ظہیر، میرا نام بھی ظہیر۔ اگر بانی مجلس حسن ترمزی صاحب وہاں بارگاہ کے کونے میں کھڑے ہو کے آواز دیں ظہیر، ایمان سے بتاؤ میں ممبر سے دیکھوں گا، وہ صف اعضاء سے دیکھے گا، پتہ نہیں مجھے بلایا ہے یا اسے بلایا ہے۔ یہی تو میں اپنی عزت والی قوم کو سمجھاتا پھرتا ہوں بھی علی کا نام بلند آواز سے لیا کرو۔ جب تم یا علی کہتے ہو، نجف سے علی دیکھتے ہیں، عرش سے خدا دیکھتا ہے۔ بھائی کیا کہنے، بھائی کیا کہنے، مجلس ہوگی میرے حصے کی۔ سیدہ آپ کو سلامت رکھے، اس کا نام بھی علی ہے، اس کا نام بھی علی ہے۔ چلو بول پڑے تو ایک خوبصورت جملہ اور ہدیہ کر دیتا ہوں جی۔ کیا کہنے، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہ بھی علی، وہ بھی علی، نجف والا بھی علی، عرش والا بھی علی، بلکہ میں جملہ بدل کے کہہ دوں، عرش والا بھی علی، نجف والا بھی علی۔ لیکن اللہ جانے راز کیا ہے، بندے پکارتے اس علی کو ہیں، بچانے نجف والا آتا ہے۔ ہائے 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 ہائے، سیدہ تمہیں سلامت رکھے۔ اللہ کے لیے جھکتا ہے رسول، سیدہ کے لیے اٹھتا ہے رسول۔ مجلس ہوگی ہے میرے حصے کی، پھر کہہ رہا ہوں، اللہ کے لیے جھکتا ہے رسول، سیدہ کے لیے اٹھتا ہے رسول۔ فکرے کی قیمت نہ ملی تو دکھ لگے گا، وحی کے بغیر تو مصطفیٰ سانس بھی نہیں لیتا۔ اب A+ کلاس مجمع میں بھی فکرہ کھولنا پڑ جائے تو پھر کیا لطف آیا مجلس کا۔ وحی آتی ہے تو جھک جاتا ہے، وحی آتی ہے تو کھڑا ہو جاتا ہے۔ میرا خیال ہے میری بات شاید سب تک نہیں پہنچی، میں بات کو تھوڑا ایکسپلین کر دوں۔ دیکھو مصطفیٰ کا قول بھی اللہ کا قول ہے، مصطفیٰ کا فعل بھی اللہ کا فعل ہے۔ ایک جملہ میں آپ کو بھی ہدیہ کرنے جا رہا ہوں۔
نبی کا قول بھی اللہ کا قول ہے، ساحر بھائی مصطفیٰ کا کام بھی اللہ کا کام ہے۔ میں دونوں کے لیے قرآن کی آیتیں پڑھ دیتا ہوں۔ قول کے لیے اللہ ارشاد فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی۔ ان بچوں کے لیے ترجمہ پڑھ رہا ہوں۔ اللہ ارشاد فرما رہا ہے زمانے والوں یاد رکھنا میرا محمد جو بولے وہی ہے۔ نہیں آپ نے توجہ نہیں فرمائی، آپ نے میں 2 رباعیاں پڑھوں جناب کو آسمان سے ٹکرانے کا ہنر بی بی نے بڑا عطا فرمایا ہے، لیکن چاہتا ہوں کہ میں کچھ سنا کے جاؤں۔ میرا مصطفیٰ جو بولے وہی ہے۔ اور فعل کے لیے بھی سورہ احزاب میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما۔ میرے محمد کنکریاں تو نے نہیں ماری، میں نے ماری ہیں۔ یعنی ہاتھ مصطفیٰ کا تھا، کام اللہ کا تھا۔ کیمرہ ریکارڈ کر رہا ہے، مجلس لائیو جا رہی ہے، اپنے کہے کا خود ذمہ دار ہوں، بات وہ کروں گا۔ شاہ جی عدالت میں ثابت کرنی پڑے تو نوکر حاضر ہے، آواز بچا کے گھر لے جاؤ، گھر میں لڑنے کے کام آئے گی اور کسی کام نہیں آئے گی۔ یعنی مصطفیٰ جو بولے وہ اللہ بولتا ہے، مصطفیٰ جو کرے وہ اللہ کرتا ہے۔ نبی کسی کو پاس بٹھائے تو اللہ بٹھاتا ہے، محمد کسی کو محفل سے اٹھا دے تو اللہ اٹھاتا ہے، مصطفیٰ کسی پہ رحمت کرے تو اللہ کرتا ہے، مصطفیٰ کسی پہ لعنت کرے تو اللہ کرتا ہے۔ کیوں بندے بھول گئے ہیں میدان غدیر؟ 1.25 لاکھ کے مجمع میں نبی نے علی کا ہاتھ بلند کیا، نبی نے نہیں کیا، اللہ نے کیا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سیدہ تمہیں سلامت رکھے۔ ہاں، اور یہ سیدہ کے لیے رسول نہیں اٹھ رہا۔ 2 آیتیں میں نے پڑھ دی ہیں، اب بھی بندے چپ کر دیں تو پھر ان کے نصیب کی بات ہے۔ یہ سیدہ کے لیے یا اللہ تمہیں اس نعرے کی چھاؤں تلے رکھے، بیٹی کے لیے باپ نہیں اٹھ رہا، یہ مصطفیٰ نہیں اٹھ رہا بطول کے احترام میں۔ میں 4 مصرے فضل بخشی صاحب میں پڑھنے جا رہا ہوں، پھر دیکھوں گا کہ کون بولا ہے، کس کے سر سے بات گزر گئی ہے۔ ساحر بھائی ذرا مصروں کا وزن کیجئے گا۔ کس کے بدن میں کون ہے پنہاں کھڑا ہوا؟ کس کے بدن؟ بات میری عقیدے والے سے ہے، 5 بندے بولے میں راضی جاؤں گا، اور یہ مجھے پتا ہے ہر جگہ پڑھنے والی یہ بات ہی نہیں، اور سارے بندے نہ سمجھیں گے نہ بولیں گے۔ ہر کسی کا اپنا عقیدہ اجازت دے تو پھر بولیے گا، زیادہ شور والی داد مجھے چاہیے نہیں، عقیدے والی داد چاہیے۔ کس کے بدن میں کون ہے پنہاں کھڑا ہوا؟ آیات کو سمیٹ کے قرآن کھڑا ہوا۔ فعل نبی ہے فعل خدا کا، تو پھر ظہیر تعظیم سیدہ میں ہے یزداں کھڑا ہوا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تعظیم سیدہ میں ہے یزداں کھڑا ہوا۔ اور رسول صرف ظاہری زندگی میں بطول کی تعظیم نہیں کرتے تھے۔ بھائی کیا کہنے سر، بڑا لطف آیا آپ کی اس بات کا۔ مصطفیٰ ظاہری زندگی میں صرف تعظیم نہیں کرتے تھے، آج بھی نبی بطول کی تعظیم میں ہے۔ ہائے ہائے ہائے۔ اور میں او مولا تو ذاکری پنی کوئی نہیں بھی میں 5 فٹ ایدے پجا جاواں تے 5 فٹ ایدے پجا جاواں تے پھر والا نو چٹکا دیاں تے ممبر کھڑکاواں تے پھر تسی بولو۔ نہیں، ایسی ذاکری میں نے مانگی نہیں مولا سے۔ لفظ کی قوت پہ جو بندہ بول سکتا ہے وہ بولے، جو نہ بولے گا سمجھو گا میرا حق رکھ گیا اور کچھ نہیں کہہ سکتا۔ کائنات کی ملکہ تمہیں سلامت رکھے۔ رسول کی تعظیم میں آج بھی بطول کی تعظیم میں رسول مصروف ہیں۔ بلکہ میں جملہ اپنے اندر کا کہہ دوں، جو جتنی تعظیم سیدہ کرتا گیا اتنا بڑا رسول بنتا گیا۔ آئے آئے، میں نے پہلے کہا بات عقیدے والے سے ہے، سر ہلا دو تمہاری مرضی، زبان سے بول پڑو تمہاری مرضی۔ جو جتنی تعظیم سیدہ کرتا گیا اتنا بڑا بھائیان رسول بنتا گیا۔ میری بات پہ بھروسہ نہیں، حدیث کسا پڑھ لینا۔ شہزادی کا لقب نہیں پڑھتے، مادن الرسالت، رسالت کی کان۔ بھیا دعا فرمائیے گا، رسالت کی کان۔ کیا بیٹا مطلب ہے رسالت کی کان؟ کوئلے کی کان سے کوئلہ نکلے گا، سونے کی کان سے سونا نکلے گا۔ اب جسے سونا چاہیے گھر بیٹھے تو نہیں ملے گا، اسے کان تک جانا پڑے گا۔ آئے آئے آئے، اللہ کرے میرے کہنے سے پہلے کوئی پہنچے۔ بھائی جان سار نہیں ہلانا، زبان استعمال کرنی۔ شیعہ ہو تو پھر شیعہ بن کے بولنا پڑے گا۔ جسے چونا چاہیے،
चूने की कान तक जाना पड़ेगा, कोयला चाहिए, कोयले की कान तक जाना पड़ेगा, सोना चाहिए, सोने की कान तक जाना पड़ेगा। पता नहीं कौन बोलेगा, कौन सर से बात गुजार देगा। अल्लाह ने जिसे जिसे चाहा कि वो रसूल बने, खैरात हुसैन की मां से लेता रहा है। आप बोले हो ना जैसे बोलने का हक था। सैयदा तुम्हें सलामत रखे, सैयदा तुम्हें सलामत रखे। और आज भी अल्लाह का रसूल जो सबसे बड़ा रसूल है, बल्कि जो नबियों का सुल्तान है, भाईजान आज भी ताज़ीम सैयदा में मसरूफ है। अब ये बच्चे सवाल करने का हक रखते हैं कि बज़ाहिर तो मुस्तफ़ा दुनिया में नहीं है, बज़ाहिर तो सैयदा दुनिया में नहीं है, ताज़ीम कैसे हो रही है? तो आओ मैं बताता हूँ कैसे हो रही है। मैं कह रहा हूँ इदराक तेरा दूर है नबियों के फहम से, इदराक तेरा दूर है नबियों के फहम से, फैला तेरे हुजूर है दामन उसूल का, रुख करके तेरी कब्र की जानिब ए सैयदा, मसरूफ है नमाज में रोजा रसूल का। अल्लाह अकबर। और सोशल मीडिया पे बैठ के बंदे बकवास करते हैं, हम शियों की कब्रें उखाड़ेंगे, फिर उनकी शक्लें देखेंगे। चुप कर गए हो, आपने कभी नहीं सुना? बंदे कहते हैं या नहीं कहते? बोलिए क्यों सर? कहते हैं ना। सोशल में फेसबुक अकाउंट आपका भी है, मेरा भी है, सोशल मीडिया आप भी यूज करते हैं, मैं भी करता हूं। बंदे सोशल मीडिया पे सफदर भाई बकवास कर रहे हैं, हम शियों की कब्रें उखाड़ेंगे, फिर उनकी शक्लें देखेंगे। अब दुख लगेगा उस अली वलीउल्लाह पढ़ने वाले पे जो बात समझ के भी ना बोला। जाहिलो, तुमने हमारी कब्रें खोल कर देख तो ली हैं। भाई क्या कहने, भाई क्या कहने? चुप करके बेटा बैठना बहादुरी नहीं है। अल्लाह ने तुम्हें मर्द बनाया है तो मर्द बोलता हुआ अच्छा लगता है आले मोहम्मद के जिक्र में। मैं अपनी तरफ से शादी नहीं कह रहा, सरकार सादिक से एक बंदे ने सवाल किया, मौला मार राजल मर्द किसे कहते हैं? मौला मर्द की तारीफ क्या है? आपका क्या ख्याल है? इमाम ने फरमाया होगा बड़ी बड़ी मूछें होंगी, लंबी सारी दाढ़ी होगी, ऊंचा लंबा कद होगा, गोरा चिट्टा रंग होगा, कीमती लिबास पहनता होगा, 50 बंदे इधर 50 इधर, प्रोटोकॉल से चलता होगा, कीमती सवारी पे बैठता होगा। ये मर्द की तारीफ हरगिज़ नहीं मौला ने बताई। अलम अब्बास की कसम है, इमाम ने सिर्फ इतना बताया, याद रखना बंदा खुदा, इन्नर रजला मन अहब्बना, मर्द सिर्फ वो है जो हमसे मोहब्बत करे। भाई क्या बात है, भाई क्या बात है। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। तो मोहब्बत इजहार मांगती है, इजहार बेटा बोलने से होता है। सैयदा आपको सलामत रखे, सैयदा आपको सलामत रखे। होगी मेरे हिस्से की इबादत। तो मोहब्बत इजहार मांगती है। जितनी मोहब्बत है आले मोहम्मद से, उतना बोलना इस फिक्रे पर। तुमने हमारी कब्रें खोल के हमारी शक्लें देख तो ली हैं। अच्छा, जो बंदे नहीं पहुंचे, तुमने जनाबे हुजर बिन अदी की कब्र खोली नहीं। अल्लाह के ज़ुबान वो बोले जिसका बोलना सैयदा को अच्छा लगता है। तुमने देखा 1400 साल पहले जंगे सिफ़ीन में अली की हम रकाबी में जनाबे हुजर मारे गए, और कितना बड़ा मुकद्दर का सुल्तान था जिसे अबू तुराब ने हाथों से तुराब के सीने में छुपा दिया। आए आए आए, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इमाम हुसैन आपको सलामत रखे, जिसे अबू तुराब ने अपने हाथों से तुराब के हवाले कर दिया, सीने में छुपा दिया, और तुमने 1400 साल बाद कब्र खोली है। हाय 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 हाय। एडवांस में सलाम उस अली वाले की बारगाह में जो शतर पे मेरा हम सफर बन जाए। तुमने देखा जूं ही आखिरी सेल हटी, दाढ़ी वैसे चमक रही थी। हाय 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 हाय। पिंडी से लेके कराची तक मजमे धमाल खेलते थे कि इस फिक्रे पे अब तेरी कुव्वत परवास कहां तक है। ये तो सतर मुझे बताएगी ना। अलम के फरेरे में हाथ रख के गाजी से भीख मांग के मैं फिक्रा पढ़ने जा रहा हूं। तुमने देखा जो ही आखिरी सेल हटी, यूट्यूब पे वीडियो पड़ी है, आज निकाल के देख लेना, दाढ़ी वैसे चमक रही थी, जिस लिबास में अली ने दफन किया था वो वैसे उजला था, फूलों की खुशबू वैसे ताजा थी, और कब्र की मुकद्दस आबो हवा बता रही थी अभी अभी अली जियारत करवा के गए हैं।
اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سیدہ تمہیں سلامت رکھے۔ بس فضائل کی آخری سرحد اور 2 فکرے مصائب کے۔ اللہ تمہیں سلامت رکھے۔ تیرا چیلنج ہم نے کر دیا پورا۔ تیرا چیلنج یہی تھا نا، ہم شیعوں کی قبریں اکھاڑیں گے، پھر ان کی شکلیں دیکھیں گے۔ ہم نے کر دیا تیرا چیلنج پورا۔ ہماری قبر تو نے کھول کے دیکھ لی۔ ہم جیسے یہاں ہیں، جسے قبر میں علی کی ضرورت ہے وہ بندہ ضرور بولے گا، ویسے ہی وہاں ہے۔ اب ایک چیلنج تو ہمارا بھی بنتا ہے نا، ہمارا بھی حق بنتا ہے نا کہ ہم بھی تمہیں ایک چیلنج کر لیں۔ ایک حق تو ہمارا بھی بنتا ہے نا۔ شاہ جی میں اکیلا چیلنج کروں گا تو اس کی وقت نہیں رہے گی، اتنا سارا حسینی کاروان میرا ساتھ دے گا تو بات وزن میں آ جائے گی۔ دو گے میرا ساتھ؟ ایک چیلنج تو ہم بھی کر سکتے ہیں نا۔ میں کہتا ہوں دیکھا ہے تم نے حجر کی تربت کو کھول کر۔ چوتھے مصرے پہ بھائی جان داد نہیں چاہیے، جناب کی گواہی چاہیے۔ دیکھا ہے تم نے حجر کی تربت کو کھول کر، انگشتری وجود میں رحمت جڑی ہوئی۔ ایک بار ان کی قبریں بھی کھودو نہ جاہلو، جن پر بطول پاک کی لعنت پڑی۔ اللہ جیو۔ سیدہ تمہیں سلامت رکھے، سیدہ تمہیں سلامت رکھے۔ وقت نہیں ہے، میں یہ نہیں پڑھتا، میں 4 مصرے اس کی جگہ اور پڑھ دیتا ہوں۔ الحمد میں جو دیکھ لے حیدر کی ذات کو، تیرے لیے پڑھ رہا ہوں۔ الحمد میں جو دیکھ لے حیدر کی ذات کو، انعام اس پہ ہوتی ہے رحمت نماز میں۔ جو دشمن بطول پہ لعنت نہ کر سکا، لیتا ہے پھر خدا سے وہ لعنت نماز میں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سیدہ تمہیں سلامت رکھے۔ کافی دیر کھڑی رہی محمد کی بیٹی۔ بس اتنا ہی پڑھنا تھا، جتنا پڑھ لیا۔ بڑی احتیاط سے میں مقتل پڑھنے کا عادی ہوں۔ کیا کہا میں نے؟ کافی دیر کھڑی رہی محمد کی بیٹی۔ پڑھنے والے ذاکرین علماء سے معافی مانگ کے، اکثر پڑھنے والے پڑھتے ہیں 4 گھنٹے کھڑی رہی۔ نہ پڑھا کرو 4 گھنٹے، کیونکہ بات اس وقت کی ہے جب گھنٹوں کا رواج ہی نہیں تھا۔ اور فضل بھائی، اگر بیت الاحزان میں شیخ عباس قمی کی لکھی ہوئی یہ روایت میں نے نہ پڑھی ہوتی تو شاید میں بھی 4 گھنٹے ممبر سے پڑھتا۔ سار بھائی انہوں نے پتہ کیا لکھا ہے؟ خون کی قلم سے فقرہ لکھا ہے۔ وہ لکھتے ہیں فجر کی نماز پڑھ کے آئی تھی، ظہر کی آذان کا وقت آ گیا تھا۔ ایک لمحہ کھڑی رہی یا آدھا دن کھڑی رہی، مسلمان سوچ تو صحیح نہ، کھڑی تو وہ ہے نا جسے محمد کھڑا نہیں ہونے دیتے تھے۔ اللہ تمہاری ہائے قبول فرمائے۔ بس احتیاط سے ایک فکرہ کہتا ہوں، جب کافی دیر گزر گئی مصطفیٰ کی بیٹی کو، علی بادشاہ کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہتی ہے یا علی اب میں تھک گئی ہوں۔ ہائے کر کے رونا ماتمی کی عبادت ہے۔ اللہ تمہارا ماتم قبول فرمائے۔ سادات غیر سادات آنکھیں تیار ہو گئی ہیں، صرف 2 کے 2 فکرے اور اسی پہ ممبر واجب الاحترام کے حوالے کر رہا ہوں۔ 2 جنازے آل محمد کے گھر میں۔ پہلے ایک فکرہ سن لو، جنازہ ہر گھر میں ہوتا ہے، کوئی گھر موت سے خالی نہیں۔ بھائی جان جب جنازہ ہوتا ہے تو احترام سے دفن کرتے ہو۔ اسی فکرے میں میرے حصے کا مصائب ہو جائے گا۔ 2 جنازے آل محمد کے ایسے گزرے ہیں، ورثاء نے جنہیں دفنایا نہیں، امت سے چھپایا ہے۔ اللہ تمہاری ہائے پہ رحم فرمائے۔ سوال کرو کون کون سے جنازے؟ رونے والوں، پہلا جنازہ ہے اس بی بی کا جس کے لیے 12واں پانی نہیں خون روتا ہے۔ عزادارہ فیصلہ تو خود کر، 12واں خون روئے اور تو ہائے بھی نہ کرے۔ اس جملے پہ واجب سمجھ کے ہائے کرنا۔ 12واں پانی نہیں خون روتا ہے اور خون رو رو کے کہتا ہے میرا سلام ٹوٹی ہوئی پسلیوں پر۔ اللہ تمہارا ماتم قبول فرمائے۔
جی بسم اللہ، جی بسم اللہ، بازو کھڑے کر کے رونے والے ماں حسین کی تم پہ راضی ہو جائے، یہی ہے معرفت کا رونا۔ مجلس کی روحانیت بتا رہی ہے، مجلس کے وارث موجود ہیں۔ 12واں پانی نہیں، خون رو رو کے کہتا ہے میرا سلام ٹوٹی ہوئی پسلیوں پر۔ چلے آپ نے دوبارہ پڑھنے کو کہا ہے تو اگلا فقرہ بھی پڑھتا ہوں۔ 12واں رو رو کے کہتا ہے میرا سلام ٹوٹے ہوئے بازو پر۔ کھول نہیں سکتا، وقت اجازت نہیں دے رہا۔ تیسرا سلام سن لو، بات مکمل ہونے جا رہی ہے۔ اگلا سلام 12واں ایسا پڑھتا ہے کائنات میں زلزلہ آتا ہے، مر جاؤں فقرہ نہ پڑھ سکوں۔ رونے والوں 12واں پانی نہیں خون ہوتا ہے۔ میں رکا پتہ کیوں ہوں، جملہ بڑا سخت ہے، میں سوچ رہا ہوں کہ کس زاویے سے پیش کروں۔ کتاب والا فقرہ مجھے پڑھنے کی اجازت نہیں مل رہی، نہ میری زبان میں وہ طاقت ہے۔ کسی سید سے کہیے گا صحیح مقتل کا فقرہ پڑھے، میں صرف اشارے سے گزر جاؤں گا۔ 12واں پانی نہیں خون رو رو کے کہتا ہے میرا سلام پھٹے ہوئے رخساروں پر۔ سمجھ تو سارے گئے ہو نا؟ پتہ نہیں حسین کی ماں کو کون سا اجر رسالت ملا، جب تک زندہ رہی حسنین سے چہرہ چھپاتی رہی۔ رونے والوں دربار سے نکلی، باپ کی قبر پہ آئی۔ یہ جملہ پردے داروں کے حصے کا پڑھنے جا رہا ہوں۔ مرد روئیں گے ضرور، لیکن سمجھنے کا تعلق پردے داروں کا ہے۔ سیدو غیر سیدو، باپ کی قبر پہ سیدہ نے چہرہ رکھا۔ رونے والوں آواز دے کے کہتی ہے بابا تیری قبر نہیں، تیری گود سمجھ کے آئی بیٹھی ہوں، اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے۔ سادات غیر سادات، نبی کی قبر میں زلزلہ آیا، اس جملے کے لیے مجھے معاف کر دیجئے گا، مقتل میں نہ ہو، سیدہ مجھے معاف ہی نہ کرے، لیکن عزادار تو ہائے ضرور کرنا۔ رونے والوں نبی کی قبر میں بھائی جان زلزلہ آیا اور مصطفیٰ کی آہستہ سے آواز آئی سیدہ چہرے کا لہو کیوں جاری ہو گیا ہے؟ اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے، اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے۔ تڑپ کے کہتی ہے بابا تیرے نوکروں نے مجھے مارا ہے، اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے۔ سارا جملہ میں نہیں پڑھ سکتا۔ پہلا جنازہ ہے محمد کی بیٹی کا، جسے علی نے دفنایا نہیں امت سے چھپایا تھا۔ اس جملے پہ تم ہائے کرو گے نا، اس نسل کو پتہ چلے گا مصائب سننے کا سلیقہ کیا ہوتا ہے۔ رونے والوں پہلا جنازہ ہے محمد کی بیٹی کا، علی نے شاہ جی دفنایا نہیں امت سے چھپایا ہے۔ دلیل کیا ہے؟ رونے والوں اس سے بڑا ثبوت کیا پڑھوں؟ جنازہ ایک تھا، علی نے قبریں 40 بنائی ہیں، سوائے معصوم کے کسی کو پتہ ہی نہیں ہے علی نے کس لحد میں سیدہ کو چھپا دیا۔ رونے والوں آپ سوال کرو دوسرا جنازہ کس کا ہے؟ 15-20 منٹ کے جملے درمیان میں سے چھوڑ دیے، رکھو میرے سر پہ قرآن۔ دوسرا جنازہ پڑھنے سے پہلے میں ایک دامن اٹھا کے دعا کرتا ہوں، تم ہائے کر کے آمین کہنا۔ رونے والوں اس جنازے کے ذکر کا صدقہ ابھی تک جو گودیں آباد نہیں ہوئی نا، اللہ ان گودیوں کو آباد فرمائے۔ سمجھ تو سارے گئے ہو؟ رونے والوں دوسرا جنازہ ہے 6 مہینے کے لال کا۔ کربلا میں حسین نے اصغر کو چھپایا تھا، دفنایا نہیں تھا۔ رونے والوں بندے پوچھتے ہیں شیعہ ماتم کیوں کرتے ہیں؟ سروں پہ ماتم کرنے والوں، رونے والوں کائنات میں کوئی ماں دکھا جس نے لال کا جنازہ اٹھایا ہو، باپ نے پہلو میں قبر بنائی ہو؟ رونے والوں جب تلوار سے حسین قبر علی اصغر بنا رہے تھے نا، تو مقتل کہتا ہے تلوار سے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ شبیر نے پوچھا رو کیوں رہی ہو؟ تڑپ کے کہتی ہے آسمان سے تیرے دشمن مارنے آئی تھی، تیرے بچوں کی قبریں بنانے تو نہیں آئی تھی۔ شبیر آواز دے کے کہتے ہیں کیا کروں، غازی کے بعد میں غریب ہو گیا ہوں، اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے، اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے۔ رونے والوں کتنا بڑا حوصلہ ہے جناب رباب کا، ماں اور باپ نے مل کے 6 مہینے کے لال کو قبر میں اتارا۔ عزاداروں ادھر سے باپ ریت ڈالتا رہا، ادھر سے ماں ریت ڈالتی رہی۔ پتھر کا کلیجہ ہے تو قابو کر، میری مقام علی اصغر پہ مانگی ہوئی خیرات ہے۔ رونے والوں کتنا بڑا حوصلہ تھا جناب رباب کا، اور رونے والوں ادھر سے باپ ریت ڈالتا رہا، ادھر سے ماں ریت ڈالتی رہی۔ عزاداروں پیر معصوم کے چھپ گئے، ماں ساتھ دیتی رہی، گھٹنے معصوم کے چھپ گئے، ماں ساتھ دیتی رہی، شکم معصوم کا چھپ گیا، ماں ساتھ دیتی رہی، سینہ معصوم کا چھپ گیا، ماں ساتھ دیتی رہی، اور رونے والوں بچ گیا معصوم کا چہرہ۔ سیدہ رباب آواز دے کے کہتی ہے حسین اب تو جان، تیرا لال جانے۔ عزاداروں ہاتھوں میں ریت اٹھا کے آسمان کو دیکھ کے کہتا ہے اللہ میرا لال بڑا نرم ہے، کربلا کی ریت بڑی، بسم اللہ بسم اللہ، اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے، کربلا کی ریت بڑی گرم ہے۔ اور رونے والوں اب میرا ایک سوال ہے عزاداروں سے بھی،
پردہ داروں سے بھی، ذاکرین سے بھی، اور جتنے سامعین آئے ہوئے ہو ان سے بھی، لیکن اس سے پہلے یہ میرے جڑے ہوئے ہاتھ دیکھنا، جڑے ہاتھوں کی لاج رکھنا شرفاء کا وطیرہ ہے۔ ذاکر سمجھو تمہاری مرضی، مہمان سمجھو تمہاری مرضی، بیٹا سمجھو تمہاری مرضی، مسافر سمجھو تمہاری مرضی، کچھ سمجھو، لیکن جڑے ہاتھوں کی لاج رکھنا۔ میں ایک سوال کرتا ہوں، ہائے کر کے تم جواب دینا، اور ہائے اتنی بلند کرنا سیدہ رباب کا دل راضی ہو جائے۔ میرا سوال یہ ہے، ماں اور باپ نے چھپایا، امت نے رہنے دیا؟ مرحبا مرحبا، یہ ہے مجلس کی روحانیت۔ اللہ تمہارا ماتم قبول فرمائے۔ میرے سر پہ قرآن رکھ، مجھے بطول کے زخمی پہلو کی قسم، حرام زادے 100 دستے پہ مشتمل تھے۔ رونے والوں، ہر بے غیرت کے ہاتھ میں 2 نیزے تھے۔ عزاداروں، یہ کربلا میں نیزے مارنے لگے، اور رونے والوں یہ نیزے کربلا میں نہیں لگتے تھے۔ کوئی نیزہ ماں کے کلیجے میں لگتا تھا، کوئی نیزہ پھپھی کے سینے میں لگتا تھا۔ اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے۔ اور رونے والوں، ایک حرام زادے کا نیزہ بھاری ہوا۔ فضل بھائی، میں امانتاً ایک نام تمہیں بتا رہا ہوں، جہاں یاد آئے بھائی کے حق میں دعا بھی کرنا اور یہ نام لے کے مقتل پڑھنا۔ جس حرامی کا نیزہ بھاری ہوا تھا نا ساحر بھائی، اس حرام زادے کا نام ہے ابو ایوب غنوی۔ حرام زادے نے جو ظلم کیا ہے کربلا میں، تمہیں ذاکرین نے بتایا نہیں نا، ورنہ تمہاری چیخیں آسمان سے ٹکرا رہی ہوتی۔ میرے سر پہ قرآن رکھ، یہ وہ حرام زادہ ہے جس نے پہلا تماچا حسین کو مارا تھا۔ اور رونے والے، اس حرام زادے کا نیزہ بھاری ہوا، یہ کتا کربلا میں ناچنے لگا، ناچ ناچ کے کہتا ہے جسے ڈھونڈ رہے تھے میرے نیزے نے ڈھونڈ لیا ہے۔ عزادارو، یہ 100 حرام زادے دائیں بائیں جمع ہو گئے۔ علی کی بیٹیاں تڑپ رہی تھی، حوروں کے بال کھلے ہوئے تھے، فرشتے ماتم کر رہے تھے، اور رونے والوں حق بنتا تھا نا، حرام زادہ ہاتھوں سے ریت ہٹاتا، شاہ جی آرام سے نیزہ نکال لیتا، پھر دشمن تھا جو سلوک بھی کرتا، لیکن مجھے بطول کے ٹوٹے پہلو کی قسم ہے، اس نے نیزہ اکھاڑا نہیں، زور لگا کے اور دبایا ہے۔ عزادارو، نیزہ اصغر کے بدن سے پار ہو گیا، اور رونے والا اب جو حرامی نے نیزہ اکھاڑا، عزادارو نیزے کی نوک پہ اصغر کا جنازہ تھا، بے غیرت نے وہاں سے پکڑا جہاں ماں کنکھیاں دیتی تھی، اور رونے والا سیدہ رباب کی آواز ہے، اللہ اب تو تیرا دین بچ گیا۔ اللہ لعنت اللہ۔ قبلہ یہ تھے جناب شاعر اہل عمران